अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला। मुहतरम भाइयों और दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शिर्क क्या है और शिर्क की किस्में कितनी हैं? शिर्क का माना होता है इंसान अल्लाह का उसकी रुबूबियत में, उलूहियत में और अस्मा व सिफ़ात में, उसके नामों और उसके गुणों में अल्लाह का किसी दूसरे को शरीक ठहराए। और शिर्क जो है ये तौहीद का अपोज़िट है। तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह को रुबूबियत में, उलूहियत में और अस्मा व सिफ़ात में एक जानना। शिर्क क्या हुआ? अल्लाह का उसकी रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक ठहराना। शिर्क की किस्में क्या होती हैं? तो शिर्क की दो किस्में हैं, छोटा शिर्क, बड़ा शिर्क, शिर्क अकबर, शिर्क असग़र। दो किस्में होती हैं शिर्क की। शिर्क अकबर यानी बड़ा शिर्क क्या है? शिर्क अकबर, जैसा कि हमने शिर्क की तारीफ़ में कहा, अल्लाह का उसकी रुबूबियत में या उसकी उलूहियत में या उसके अस्माओ सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक ठहराना, ये दरअसल शिर्क अकबर है। तो उसकी तफसील यूँ की जा सकती है कि रुबूबियत में शिर्क यह है कि इंसान अल्लाह के साथ किसी और को भी रब बना ले। जैसे ईसाइयों का शिर्क है कि उन्होंने अल्लाह को तीन में का एक बना लिया, ट्रिनिटी का तस्वुर उनके यहाँ आया। और मजूसियों का शिर्क, जिन्होंने भलाई की निस्बत रोशनी की तरफ की और बुराई की निस्बत अंधेरे की तरफ की। या कब्र के पुजारियों का शिर्क, जो ये अक़ीदा रखते हैं कि औलिया की जो रूहें हैं मौत के बाद भी कायनात को चलाती हैं, कायनात में तसर्रुफ़ करती हैं, वो ज़रूरतें पूरी करती हैं, मुसीबतें दूर करती हैं और पुकारने वालों की मदद करती हैं। तो ये दरअसल शिर्क है रुबूबियत में। उलूहियत में शिर्क क्या है कि अल्लाह के साथ किसी और को भी इबादत के लायक समझा जाए। जैसे फ़रिश्तों, रसूलों, औलिया, सूरज, चाँद, सितारे, पत्थर वग़ैरह की भी इबादत की जाए अल्लाह की इबादत के जैसे, कि उनसे दुआ की जाए, उनसे मदद तलब की जाए, उनके लिए जानवर ज़बह किया जाए, उनके लिए नज़रें मानी जाएं। तो ये सब क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा इबादत में। अस्मा व सिफ़ात में शिर्क क्या है? जैसे कोई अल्लाह के नामों या सिफ़तों को मखलूक के नामों, सृष्टि के नामों या उनकी सिफ़तों के जैसे ठहराए। अल्लाह के जो नाम हैं या अल्लाह की जो विशेषताएँ हैं, उन नामों को या उन सिफ़तों को इंसान के नामों या इंसान की सिफ़तों के जैसे अगर मानने लगे तो ये भी इस्लाम से निकाल देने वाला अमल होगा, ये भी शिर्क होगा। शिर्क अकबर का अंजाम क्या है? शिर्क अकबर नहायत ही ख़तरनाक अमल है, क्योंकि इससे अमल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनआम, इस सूरह के अंदर 18 नबियों का वर्णन किया है, उनके मकाम को, उनके मर्तबा को, उनके महत्व को बयान किया है। फिर आयत नंबर 88 में अल्लाह फरमाता है, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अगर सपोज डैट उन सारे नबियों ने भी शिर्क किया होता तो उन नबियों के भी अमल अकारत जाते, उन नबियों के भी अमल बर्बाद हो जाते। तो एक नबी भी अगर शिर्क करता है तो उसका अमल भी बर्बाद हो जाएगा। गोया कि शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा पाप है, उससे बढ़कर कोई पाप नहीं। और शिर्क करने वाला हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेगा, कभी वो जहन्नम से नहीं निकल सकता और शिर्क की माफ़ी भी नहीं है अगर वो उस हालत में मर जाता है तो। हाँ, अगर दुनिया में एक इंसान तौबा कर लेता है, नेक अमल करने लग जाता है, अल्लाह की इबादत करने लग जाता है तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। शिर्क असग़र क्या है? हमने शिर्क अकबर को जान लिया।
شرک اصغر کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ گناہ جس سے اللہ نے روکا ہے اور وہ شرک اکبر تک پہنچانے کا مادھیم بنے اور حدیث میں اس کو شرک کہا گیا ہو۔ یعنی گناہ ہے وہ، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکا اور وہ کام بڑے شرک تک پہنچانے کا سبب بن رہا ہو اور حدیث میں اس کو شرک کا نام دیا گیا ہو، یہ ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ہم ان قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ قولی شرک، جو زبان سے ادا کیا جائے، شرک اصغر کی مثال جو زبان سے ادا کیا جائے، جیسے کوئی آدمی پہلے نمبر پر کہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ما شاء اللہ و شئتا، ما شاء اللہ و شئتا، تو یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو صرف اللہ چاہے۔ آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، ساری کائنات کے امام ہیں، لیکن پھر بھی یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی کہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو صرف اللہ چاہے۔ ہاں اگر کہنا ہی ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، پھر کہنے سے دوری ہوتی ہے اور کہنے سے برابری لازم آتی ہے۔ تو اسلام اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے کہے کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ پھر کہہ کر کے بولنا چاہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، کیونکہ پھر سے دوری ہو جاتی ہے اور سے برابری لازم آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو یہ بھی قولی شرک اصغر ہے۔ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، جیسے جان کی قسم، بیٹے کی قسم، باپ کی قسم، بیوی کی قسم، آنکھ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی قسم کھانا، دراصل یہ کفریہ شرکیہ عمل ہے، لیکن یہ بڑا شرک نہیں، چھوٹا شرک ہے۔ تیسرے نمبر پر نچھتر سے بارش طلب کرنا، جیسے کوئی کہے کہ فلاں نچھتر برسا۔ اس کا ثبوت ایک حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی، تو اس رات میں بارش ہوئی تھی۔ فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں پتہ ہے میرے صحابہ کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے کہا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ جس کسی نے کہا مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے بارش ہوئی ہے، تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ٹھہرا اور ستارے کا انکار کرنے والا ٹھہرا۔ اور جس نے کہا کہ فلاں نچھتر برسا ہے، وہ ستاروں پر ایمان لانے والا ٹھہرا اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ٹھہرا۔ تو یہ کہنا کہ فلاں نچھتر برسا ہے، ہتھیا برسا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ بارش اللہ برساتا ہے، ہتھیا ہو، نچھتر ہو، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی چھوٹے شرک میں سے ایک مثال ہے۔ فعلی شرک یعنی شرک اصغر میں سے
عمل سے انجام دیے جانے والے شرک کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ تو پہلے نمبر پر کاہنوں اور نجومیوں کے پاس آنا۔ اگر کسی جیوتش کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اگرچہ اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ۔ اگر کوئی آدمی کسی کاہن اور نجومی اور جیوتش کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، تصدیق نہیں کرتا اس کی، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک قبول نہ ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ 40 دن وہ نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھے، لیکن 40 دن تک اس کو اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام، توحید، ایکشورواد اور اللہ رب العالمین سے ایک انسان کو کیسے جوڑتا ہے۔ تو کاہنوں، نجومیوں، جیوتش کے پاس میں جانے سے اسلام روکتا ہے، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے بدفعلی لینا بھی عمل کا شرک ہے۔ بدفعلی لینا یعنی اپشگون لینا، کسی چیز کو دیکھ کر کے یا کوئی بات سن کر کے اپشگون لینا۔ اگر انسان بدفعلی کی وجہ سے سفر کرنے سے رک جائے یا کسی کام کا ارادہ کیا تھا اس کام کو چھوڑ دے، تو گویا کہ اس نے شرک کا دروازہ کھٹکھٹایا بدفعلی کی وجہ سے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک۔ جس کو اپشگون نے اپنے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ تو اپشگون ایسا آ جائے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان اپنے کام سے رک جائے، تو یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے، لیکن کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہے۔ تعویذ لٹکانا بھی عملی شرک اصغر میں سے ہے۔ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرقی والتمائم والتوالا شرک، کہ شرکیہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور محبت کا کام کرنا یہ سب شرک ہے۔ یہ سب شرک ہے، یعنی شرکیہ طور پر جھاڑ پھونک کرتا ہے ایک انسان، یا تعویذ گنڈے لٹکاتا ہے، یا لوگوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اذکار کا اہتمام کر کے اگر کوئی آدمی علاج کرے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی جادو ٹونا کر کے اس طرح کا عمل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرکیہ عمل ہوگا۔ چوتھے نمبر پر قرع پہننا یا دھاگا وغیرہ باندھنا، ہاتھ میں بہت سارے لوگ دھاگا باندھتے ہیں، تو یہ بھی دراصل اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں پیتل کا ایک چھلا پہن رکھا ہے، پیتل کا ایک چھلا پہن رکھا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک واہنہ بیماری ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے پہن رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اسے اتار دو، اس کی وجہ سے تمہاری بیماری میں اور بڑھوتری ہوگی، اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ چھلا، دھاگا وغیرہ بھی ہاتھ میں باندھنا یہ شرکی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چھوٹے شرک میں دل سے بھی شرک ہوتا ہے، اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ جیسے ریاکاری۔ کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے اور کوئی دوسرا اس کو دیکھ رہا تھا تو اس کام کو بنانے لگے، سنوارنے لگے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ریا ہو جائے گا، اس میں ریاکاری آ گئی، لہذا یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے عمل کے ذریعہ دنیا حاصل کرنے کا ارادہ رکھے تو یہ بھی شرک اصغر ہے۔ تو یہ شرک اصغر کی کچھ مثالیں تھیں جو زبان سے بھی ادا ہوتی ہیں، عمل سے بھی ادا ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے دل سے بھی ادا ہوتی ہیں۔ تو یہ شرک اصغر کی کچھ مثالیں ہیں۔ شرک اصغر اور شرک اکبر میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ تو اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ دیکھیں، شرک اکبر جو ہے وہ اسلام سے نکال دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر ہمیں اسلام سے نکالتا نہیں، حالانکہ دونوں شرک ہے۔
دوسرے نمبر پر شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، جبکہ شرک اصغر کرنے والا جہنم میں داخل ہو بھی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ تیسرے نمبر پر شرک اکبر سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جبکہ شرک اصغر میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر شرک اصغر میں ریاکاری وغیرہ آ گئی ہے تو ریاکاری کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو جائے گا جس عمل میں اس نے دکھلاوا کیا تھا، جس عمل میں ریاکاری آئی تھی۔